अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। पॉलिटिकल सिनेरियो आपके सामने इस वक़्त बहुत ही गरमा-गरम चल रहा है और बजट का आजकल लगता है कि सीज़न है। फेडरल बजट आ गया हुआ है, पंजाब का बजट भी है, फिर आपने देखा कि केपीके का भी बजट जो है वो सामने आ चुका है और अजीब से बजट्स हैं, इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। लेकिन आज के प्रोग्राम में हमने शुरू में बात जो करनी है, वो थोड़ी-सी फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से करेंगे। आपको मालूम है कि रशियन एम्बेसडर जो पाकिस्तान में हैं, उन्होंने ये कहा है एक इंटरव्यू में कि जो रिजीम चेंज हुई है यहाँ पे, उसमें एक फैक्टर ये भी था पाकिस्तान सोवियत रिलेशंस के हवाले से, कि उसकी वजह से रिजीम चेंज हुई है यहाँ पे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन का भी उन्होंने एक किस्म का बेल आउट किया फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कि उनको पता नहीं था कि वहाँ पे उसी दिन जंग शुरू होनी थी। सेकेंडली, आप खबरें देख रहे होंगे कि चाइना के हवाले से ये खबर आ रही है कि चाइना ने मना किया है कि हमारे जो आजकल के प्राइम मिनिस्टर हैं, इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर, वो वहाँ का दौरा ना करें। तो ये जो स्नब है एक किस्म का, ये कितना डैमेजिंग हो सकता है खुदा न खास्ता पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान चाइना जो टाइज हैं उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा, इसको ठीक करना कितना बड़ा चैलेंज होगा, इसका भी ज़रा तजिया करेंगे। और साथ साथ थोड़ा सा हम पोलिटिकल सिनेरियो में भी जाते हुए फिर इंडिया में जो आजकल मुसलमानों के हालात चल रहे हैं, वहाँ पे जिस तरीके से नाउज़ुबिल्लाह एक तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हम मंजर देख रहे हैं, उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करने की कोशिश करेंगे। और इस तमाम उमूर के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जनरल नईम खालिद लोधी साहब, और वो आपको मालूम है कि पहले वज़ीर दिफा रहे हुए हैं, साबिक सेक्रेटरी दिफा रहे हुए हैं और बहुत ज़बरदस्त दिफाई तजिया निगार हैं, उनसे ज़रा बात करेंगे। जनरल साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू जनरल साहब आपके टाइम का। सबसे पहले ज़रा फॉरेन पॉलिसी पे ही बात कर लेते हैं कि इस वक्त जो सूरत हम देख रहे हैं, एक बड़ा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इंटरव्यू देना पड़ा है रशियन एम्बेसडर को जो पाकिस्तान में है, और उसमें उन्होंने क्लैरिफाई करने की कोशिश की और बताया है अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि जो रिजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान में हुआ है, उसमें जो बुनियादी वजह थी वो उनमें से एक जो थी वो पाकिस्तान और रूस के बढ़ते हुए ताल्लुकात, और ख़ास तौर पे जिस तरह कहा जा रहा है कि तेल सस्ता मिलने की उम्मीद थी, गंदम सस्ता मिलने की उम्मीद थी। तो ये आप समझते हैं कि ये वाक़तन ये फैक्टर प्ले कर रहा था जी एट एवरी लेवल? जी देखिए, ये तो पहले आपको मालूम ही है कि बहुत सारे लोगों का ख्याल था, जिनमें मैं भी शामिल था, कि जो मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये रजीम चेंज हुआ है, उसमें एक फॉरेन पॉलिसी की शिफ्ट भी है, जो कि नज़र आ रही थी कि ये अलग बात है कि वो जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई वो अनडिप्लोमेटिक थी या क्या था, टाइमिंग्स का क्या मसला था, बट हाँ, दैट वाज वन ऑफ द कॉजेज। और जब आपको पता है कि रशिया जैसे मुल्क का जब एम्बेसडर कोई बात करे तो फिर आप उसको ऐसे ही नहीं कह सकते कि रशिया उसको साइड नहीं कर समरली सकते। समरली डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। नेचुरली ठीक। उसमें कोई ना कोई, और फिर अभी जैसे बातचीत चली है, आपको पता है कि ये मौजूदा हुकूमत ने कहा जी कहाँ है वो कागजात और कौन सी बात, वो फिर कुछ थोड़े से हाँ, हाँ, ऐसे बातचीत हुई है जिससे पता चला कि नहीं ठीक है, बेशक मुआहदा नहीं हुआ था लेकिन बातचीत शुरू थी और चल उस रही तरफ है। जा रहे थे जहाँ तक। तो ये तो मेरा ख्याल एक है। और ये तो देखे ना, एक जो ओवरऑल चेंज आ रही है ना दुनिया में, जिसमें हाँ, ये अभी मैं कहूँगा मल्टीपोलैरिटी तो नहीं, बाईपोलर एक किस्म का है, क्योंकि अमेरिका एंड वेस्ट वेस्ट एक तरफ है और चाइना रशिया जो है ना वो दूसरी तरफ है, और तो कोई ठीक। पोल ऐसा है नहीं। तो इनकी खिंचातानी है। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि हमारे बहुत गहरी जड़ें हैं वेस्ट में, और हमारे लोग उधर काम करते हैं, वहाँ से रेमिटेंसेज आती हैं, हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा उधर है, हमारा फ्यूचर जो है वो ईस्ट की तरफ है, और सबसे रिलायबल दोस्त जो है वो चाइना है। और तो इसमें थोड़ा सा हम फंसे हुए हैं टाइम वॉक में, आप समझ लें लेकिन कि जल साहब, इसमें जो आप ये जो बात कर रहे हैं कि हम फंसे हुए हैं, हमारे लोग वहाँ पे काम करते हैं, रेमिटेंसेस भी आती हैं और बहुत बड़े लेवल पे आती हैं, और मेरा ख्याल है कि हमें शुक्रिया भी उनका अदा करना चाहिए। जी लेकिन आप भारत को जरा देखें कि भारत के सिर्फ इस जो ग्रेटर मिडल ईस्ट रीजन है, उसी में सिर्फ 70 लाख से ज्यादा भारतीय वहाँ पे काम कर रहे हैं। उन्होंने तो अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंट रखा भाई। जी, वो एक तो खैर ये जो खुद वो बहुत बड़ा मुल्क है, उनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, वो एक फैक्टर है। दूसरा ये है कि ये देखें, ये नॉर्मली ये मेरा तजिया, मैं गलत हो सकता हूँ, कि अगर आप डर डर के काम करें तो फिर आपको लोग और डराते हैं, कहते हैं ठीक है तुमने ये नहीं करना, और आप कहते हैं अच्छा सर नहीं करूँगा। अगर आप जरा सामने खड़े हो जाएं तो आपको पता है भारत इतना करीब था अमेरिका के, उसने ईरान के साथ अपने जारी रखा, तेल भी उनसे लेता रहा। हालांकि बिल्कुल। अमेरिका ने बाकायदा एक पाबंदी लगाई हुई थी कि जो भी ईरान के साथ तजारत करेगा उस पर हम पाबंदी हाँ, लगा देंगे, नहीं लगाई। अब ईरान हमारा बिल्कुल पड़ोसी नेबर है,
اور ہم گھبراہٹ میں آج تک نہ ان کو پائپ لائن بچھانے دی، نہ وہاں سے آنا جانا کوئی رکھتے ہیں. اسی طریقے سے روس کے ساتھ، چائنا کے ساتھ. تو میرے اپنا اندازہ یہ ہے، میں پھر یہ مسلم اس بات پہ کہ ہم ذرا سہمے ہوئے، ذرا ڈرے ہوئے، ذرا گھبرائے ہوئے، اور وہ چونکہ گھبراہٹ آپ کی باڈی لینگویج سے نظر آ جاتی ہے تو لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور آپ کو اور دباتے ہیں. تو وہ جو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ دبے ہوئوں کو کوئی اٹھنے نہیں دیتا، آپ اٹھیں گے تو پھر جا کے بات بنے گی. ہاں صحیح بات. اچھا آپ ذرا تھوڑا سا چائنا کی بھی بات کر لیں، اس میں آپ کا چونکہ کافی تجربہ ہے ان کے ساتھ ڈیل کرنے کا. مجھے یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ جو بات ہم سن رہے ہیں، ایک تو یہ بتائیے کہ آپ کو بھی اس طرح کی اطلاعات ملی ہیں کہ کیا پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہیں ہمارے، ان کو آنے سے منع کیا گیا ہے چائنا کی طرف سے، اور پھر ظاہر ہے کہ ان کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے ہمارے چیف صاحب نے بھی دورہ کیا ہے شاید اسی وجہ سے. اور جو پاکستان چائنا ٹائیز ہیں، سائنو پاکستان ٹائیز، ان کا اس وقت کیا سٹیٹس ہے، اور یہ کتنا بڑا ڈینٹ پڑ سکتا ہے خدا نخواستہ پاکستان چائنا ٹائیز میں، جو کہ صدیوں میں مطلب جیسے تعلقات بنتے ہیں تو وہ اتنی جلدی تو نہیں پھر نہ بگڑنے چاہیے نہ بننے چاہیے. جی دیکھیں، اس بات کا صحیح مطلب اتھینٹک نیوز تو میرے پاس کوئی نہیں ہے کہ ان کو انہوں نے نہیں آنے دیا یا کہا یا کوئی ایسی بات. لیکن ایک بات مجھے معلوم ہے کہ چائنا پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ اتنے مضبوط ہیں کہ وہ ایک آدھ رجیم کی چینج کو برداشت کر سکتے ہیں وہ، اور یہ ضرور ہے کہ وہ ڈیلے کر سکتے ہیں کسی چیز کو. دے کین ویٹ فار پیپل آف دیئر چوائس. اور وہ بڑے سٹل ہے ان کی جو نا ڈپلومیسی، وہ ایسے بات کرتے نہیں ہیں، وہ سامنے نہیں لے کر آتے ہر بات کو. تو یہ جو ابھی چیف اور گیا ہوا تھا ایک اچھا، آپ کو پتا ایئر فورس کے آفیسرز بھی تھے اور نیوی کے بھی تھے، اٹ واز اے ویری ویل کمپوزڈ. تو انہوں نے اور بھی بہت باتیں کی ہوگی، کیونکہ ابھی ہمارے جو خطرات ہمارے سر پہ منڈلا رہے ہیں وہ بھارت کی طرف سے بھی ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ امریکہ اور بھارت کا ایک نیکسس بھی ہے. تو جب تک پاکستان بہت قریبی نیکسس شو نہ کرے چین کے ساتھ ملیٹریلی، تو شاید ہم ان کو ڈٹر کرنے میں تھوڑی سی کمزوری ہو سکتی ہے. تو یہ اس سلسلے کی بات بھی ہو سکتی ہے. اور جو آپ کا اندازہ ہے کہ شاید بیل آؤٹ کرنے کے لیے چائنا نے ابھی تک تو کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا ہے جس سے پتہ چلے کہ وہ اکنامکلی ہمیں بیل آؤٹ کر رہے ہیں، لیکن شاید اس کی طرف یہ کاوش ہو. لیکن زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ یہ ملٹری ٹو ملٹری کوآپریشن کو اور گہرا کرنے کے لیے اور بڑھانے کے لیے گئے ہوں گے. اب کیا بات ہوئی ہے کیا نہیں ہوئی ہے، وہ تو جو بیانیہ ہے وہ تو ایک نارمل قسم کا ہے کہ اس میں بہت زیادہ وہ چیزیں نظر نہیں آتی. لیکن چائنا پاکستان ڈپلومیسی میں یہ چیزیں ذرا چھپی رہتی ہیں. لیکن جن صاحب اس میں یہ ہمارے لیے بھی ایک چیلنج نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ جن کے تعلقات اتنے زبردست ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں کہ شہر سے زیادہ میٹھی ہے، پہاڑوں سے زیادہ اونچی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، سمندروں سے بھی گہری ہے، تو اس کے لیے ہم کسی کے کہنے پہ اگر اپنی پالیسیز اتنی جلدی شفٹ کریں گے تو کیا ہمارے جو تھنک ٹینکس ہیں یا جو سوچنے والے لوگ ہیں، کیا وہ اتنے نائیو ہو چکے ہوئے ہیں کہ فوراً اتنی شفٹس لے آتے ہیں کہ ہمارے جو دوست ہیں ان کو فکر لاحق ہو جاتی ہے؟ جی دیکھیں، ویسے تو آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے وزیر خارجہ بھی انہوں نے چکر لگایا ہے چائنا کا، پھر ابھی یہ بھی گئے ہیں. لیکن صاف ظاہر ہے کہ اگر کوئی ایسی ان کو چال نظر آئے تو پھر تو وہ ہوں گی. کیونکہ میرا اپنا خیال یہ کہ یہ ایک فیکٹر ہے جس کا آپ نے بھی ذکر کیا، میں بھی کر رہا ہوں. لیکن ایک بڑا فیکٹر یہ بھی ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ نے نان پولیٹیکل ہونے کا انڈیا دیا تو خود بخود چیزیں جو ہیں وہ پھر شفٹ ہونا شروع ہوئیں، جو رکاوٹیں تھیں وہ دور ہو گئیں، اور اس کا یہ شخصانہ بھی ہو سکتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ تیسری بات میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ ایک نومبر میں ایک بڑی اپوائنٹمنٹ ہونے والی تھی، وہ بھی ایک فیکٹر ہے. اور پھر ابھی جیسے آ رہے ہیں جو اکنامک سروے کا رزلٹ جو آ رہا ہے، میرا خیال ہے کہ جو اپوزیشن میں تھے اس وقت لوگ اور آج کل گورنمنٹ میں، ان کو یہ خیال بھی آیا کہ ایسا نہ ہو کہ عمران خان صاحب کہیں ان کو مشکلات سے نکال کر ہی نہ لے جائیں، اکنامک مشکلات سے، کیونکہ اس کے اثرات نظر آنے شروع ہو گئے تھے. تو یہ 4 فیکٹر بنتے ہیں کہ فورن پالیسی کی شفٹ، نومبر میں ہونے والی اپوائنٹمنٹ، اور یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ کہیں عمران خان نکال کے نہ لے جائیں، اور سب سے عام بات کہ لوگ عنقریب ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونے والی تھی اور وہ جیلوں میں جانے والے تھے. تو 4 فیکٹرز نے مل کر، ورنہ بندہ سوچتا ہے نا یہ گلے میں توق اس وقت کیوں ڈالا ہے جب مصیبت ہے. تو یہ چاروں چیزیں بڑی کلیئر ہیں کہ توق شوق سے نہیں ڈالا، اس کی وجوہات تھی. اس کی وجوہات ہیں. لیکن جن صاحب، ایک میں ایز اے لے مین سوچتا ہوں کہ امریکہ میں بھی ہم رہے ہوئے ہیں، دنیا میں رہے ہوئے ہیں، دیکھا ہوا ہے کہ یعنی ایک اپوائنٹمنٹ کے لیے میرا دماغ ماننے کو یہ تیار نہیں ہے کہ ایک اپوائنٹمنٹ کے لیے سب کچھ تلپٹ کر دیا جائے گی. کیا اس طرح ملک چل سکتے ہیں کہ ایک اپوائنٹمنٹ کے اوپر پورے کا پورا نظام دھڑام سے نیچے گرا دیا جائے؟ جی میں نے بتایا نا کہ یہ ایک فیکٹر ہے، تو میں نے آپ کو 4 فیکٹر گنوائے ہیں.
اب یہ لیکن ون آف دی میجر فور ون فیکٹرز آف دی فیکٹر جی یہ فیکٹر ہے بالکل، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اگر کوئی اس سے انکار کرے تو مرضی ہے. ہمارے ملک میں یہ فیکٹر امپورٹنٹ ہے اور کافی امپورٹنٹ ہے، اور خاص کر اب زیادہ امپورٹنٹ ہونے لگا ہے جب سے یہ تھوڑا سا، اب میں یہ کہوں گا اور اس میں کوئی تعامل نہیں ہے مجھے، کہ فوج میں بھی پولیٹیکل انٹرفیئرنس شروع ہو گئی ہے. جیسے پہلے تو، اور یہ شکر ابھی بہت گہری نہیں ہے، اللہ کرے کہ ہم اس سے نکل جائیں. دیکھیں باقی محکموں میں تو ہے ہی، آپ کو پتا ہے کہ تمام اپوائنٹمنٹ پوسٹنگ ساری پولیٹیکل بیسڈ ہیں. کیا پولیس ہے اور کیا یہ ڈی سیز اور کمشنرز ہیں. فوج ایک ایسا محکمہ تھا کہ اس میں ایک لسٹ جاتی تھی اور اس میں، لیکن اب کوئی ایسے معاملات ہوئے ہیں کہ پہلے سے ہی پولیٹیکل پارٹیز اپنی ان روڈز بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کے ساتھ تعلقات بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یا ادھر سے کوئی ایسا معاملہ شروع ہوتا ہے. دس از ویری سیڈ. یہ جو معاملہ اب شروع ہو گیا ہے کہ چیف بھی میرا ہوگا، دس مسٹ اینڈ، دس مسٹ اینڈ، ادروائز فوج کے ساتھ خدا نہ خاصہ کوئی انسٹیٹیوشن تو ختم ہو جائے گا، جی جی بالکل بالکل. تو وہ جو میرا خیال ہے کہ یہ جلد از جلد ختم ہونا چاہیے، اور یہ اچھا تو اس بات کو روکنے کے لیے کوئی سیلف کریکٹنگ میکنزم انسٹیٹیوشنز میں نہیں ہونا چاہیے. جی میرا خیال ہے کہ ایک تو جو انسٹیٹیوشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ نان پولیٹیکل ہونا چاہ رہے ہیں، وہ میرا خیال ایک اچھا فیصلہ ہے، اس سے فرق پڑے گا. دوسرا یہ ہے کہ یہ ہمارے یہاں یہ بڑا رواج ہے اور اس کو اور سختی سے اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے کہ سینئر آفیسرز پولیٹیشین کے ساتھ میل جول نہیں رکھتے، ایک دوسرے کی شادیوں وغیرہ پر بھی نہیں جاتے، اور وہ یہ اس کام کو واپس لے کر آنا چاہیے. جس طرح کے ججز کو بھی نہیں جانا چاہیے، جس طرح جی کے ججز کو بھی نہیں جانا چاہیے، ان کو نہیں جانا چاہیے. وہ تو میں اس میں چھوٹا سا آپ کو واقعہ سناتا ہوں جن صاحب، آئی ایم سوری. مجھے یاد ہے یہ چیف جسٹس جو یو ایس کے ہیں، ان کا نام ہے جان ایڈمز، شاید مجھے پورا یاد نہیں. یہ جب بنے تھے تو پریزیڈنٹ بش تھے، تو انہوں نے ان کے ساتھ جب انہوں نے حلف لے لیا، حلف سے پہلے تو انہوں نے آگے شیک ہینڈ کیا، اور حلف کے فوراً بعد جب وہ شیک ہینڈ کرے تو انہوں نے کہا سوری ناؤ آئی ایم دی چیف جسٹس آف دا یو ایس. تو انہوں نے ان کا کہا کہ اب میں سلام نہیں کر سکتا آپ سے. تو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے یہ ہمارے اداروں میں بھی آنا نہیں چاہیے. بالکل آنا چاہیے، اور جوڈیشری نے اس کو بہت پامال کیا ہے، وہ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، اور کسی حد تک ابھی یہ فوج میں بھی آتا چلا جا رہا ہے. اس کو ختم ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ اس کے بہت نیگیٹو اثرات ہو سکتے ہیں، بلکہ آپ کے رشتہ داروں کو بھی نہیں ملنا چاہیے، جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، جن کے اوپر آپ کا اثر رسوخ ہو سکتا ہے. آپ کے بھائی بند ہیں، آپ کے ان لاز ہیں، آپ کے کوئی ایسے لوگ ہیں جو کہ اثر انداز ہو سکتے ہیں آپ کی پرسنالٹی کے اوپر. ان کو بھی چاہیے کہ گریز کریں اور کسی بھی پولیٹیکل اینٹی کو نہ ملیں، تاکہ یہ شائبہ ہی نہ رہے کہ کوئی کوشش کر رہا ہے ادھر سے اور اس میں یا ادھر. اس پوری صورتحال میں ہمارے لیے جو بیسٹ ایگزامپل ہے وہ ہمارے فادر آف دا نیشن قائد اعظم محمد علی جناح ہیں. جی اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ آپ کو ہمیں اچھی طرح پتا ہے کتنے وہ کسی کو اس طرح ملتے نہیں تھے. جی ملتے نہیں تھے، اپنے رشتے داروں تک کو نہیں ملتے تھے، رشتے دار سب ناراض ہوں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کی جو پرسنالٹی ہے، جب آپ کسی چیز کا ہیڈ بن جاتے ہیں نا، تو پھر وہ پرسنالٹی آپ کی انسٹیٹیوشن کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہے، پھر آپ کی پرسنل لائف آپ کو سیکریفائز کرنی پڑتی ہے. اور یہ رواج ہے فوج میں بائی دی وے، کہ کوئی بھی سینئر کمانڈر جو اگر اس کو ملنے کی بہت ضرورت ہو، اشد ضرورت ہو، فار ایگزامپل گورنر کے ساتھ بعض کا ضرورت کچھ، تو وہ اجازت لیتا ہے باقاعدہ چیف سے کہ جی میں لاہور کے گورنر صاحب کو ملنا ہے، اس کی یہ وجوہات ہے. اس طریقے سے یہ معاملہ چلتا ہے، اور اللہ کرے ایسے ہی چلے، اور آگے جا کے اور سختی اس میں کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت ایسا نہیں چل رہا. بہرحال جتنا مجھے معلومات ہے اتنی بات کر سکتا ہوں. میرا خیال ہے ایسے چلنا چاہیے. اچھا یہ بتائیے کہ جن صاحب ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ ایکس سروس مین کی ایک پریس کانفرنس جو تھی اس کو نہیں ہونے دیا گیا. وہ پریس کلب میں کرنا چاہتے تھے، وہاں پہ نہیں ہوا، انہوں نے باہر کرنا پڑا. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک ہلا بلو جیسا کہہ سکتے ہیں، یا ایک ہلا گلا ہو گیا وہاں پہ، اور ہڑبونگ مچی، اور لوگوں نے ایک قسم کی بدتمیزی بھی کی اور ہیکل وغیرہ بھی کیا. تو وہ جو صورتحال تھی، کیا ایکس سروس مین کا کوئی حق نہیں ہے کہ جی وہ اپنی رائے ایز اے سٹیزن آف پاکستان اس کا اظہار کر سکیں اور بتا سکیں کہ ان کی کیا اوپینین ہے؟ جی یہ حق تو ہے. پہلی بات تو یہ کہ 3 بڑی آرگنائزیشنز ہیں ایکس سروس مین کی. ایک پیس ہے، پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی، جو سب سے بڑی ہے، جن کو جنرل امجد شعیب جو ہے نا وہ ہیڈ کرتے ہیں. دوسری جنرل علی قلی خان کرتے ہیں، وی او پی ویٹرنز آف پاکستان، جن کے تحت یہ ہوا تھا. اور ایک تیسری ہے لاہور میں، جن کو جنرل وحید ارشد جو ہے وہ ہیڈ کرتے ہیں. میری اپنی رائے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کا جو مینڈیٹ ہے ان تینوں کا،
that is welfare of the soldiers, retired soldiers, retired JCOs, retired officers, उनके pensions के मामलात, उनके medical के मामलात, तो मेरे अपने ख्याल में बिल्कुल हक है, जैसे आप कह रहे हैं एक्स सर्विसमैन का अपनी राय का इजहार करने का, लेकिन ये प्लेटफॉर्म गलत है। मतलब वो बेशक इकट्ठे हो जाएं, लेकिन ये ना कहें कि हम पेस के प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं या वेटरन्स के प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं। नजर आ जाएगा कि आप वेटरन्स हैं, और कोई वेटरन सारे के सारे तो एक ख्याल के नहीं है। जैसे मुआशरे में आपको पता है, जो सोसाइटी में अगर लेटर से बहुत बड़ी तादाद भी अगर एक साइड पर झुकी हुई है, तो एक ऐसे भी लोग हैं जो दूसरी साइड पर हैं। तो इस प्लेटफॉर्म को मेरे अपने ख्याल में पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। अदरवाइज वेटरन्स का पूरा हक है, इकट्ठे हों और अपने बताएं कि जी हम वेटरन्स हैं, और कहें कि जी हमारा ये पॉलिटिकल व्यू है और हम इस पार्टी के साथ हैं, ये इस पार्टी का हिस्सा है, उसमें कोई हर्ज नहीं। ठीक है, मतलब बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि उनका प्लेटफॉर्म जो था वो गलत मेरा था? ख्याल है वो मुनासिब नहीं है, मेरी नजर में वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो इस पर दिया है अपना जो लॉजिक दिया, वो ये कहते हैं कि चूंकि ये पाकिस्तान का मामला है तो इसलिए वो करते हैं। बहरहाल ये उनका अपना है, मैं इस बात का कायल हूं कि इस प्लेटफॉर्म को पॉलिटिकल पर्पस के लिए यूज नहीं करना चाहिए। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन इसमें मेरा थोड़ा सा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि अगर आप अपनी तंजीम को आपने इसलिए बनाया हुआ है कि वो वेलफेयर ऑफ द वेटरन्स के लिए है, वो वेलफेयर ऑफ उनकी फैमिलीज के लिए है, सब कुछ ठीक है, मुझे ये यानी वो उसको एडवोकेट करते हैं। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की वेलफेयर का कौन सोचेगा, पाकिस्तान का एडवोकेट कौन बनेगा अगर हम सिर्फ ये सोचते रहेंगे कि ये मेरा इदारा है, मैं सिर्फ इस तक महदूद हूँ, मैं इससे बाहर नहीं निकलूंगा, और हम इदाराती अपने जो असलियतें हैं उनको लेके बैठे रहेंगे, तो जो लार्जर गोल है, जो पाकिस्तान का गोल है, उसकी तरफ हम कब बढ़ेंगे और उसको कौन एडवोकेट करेगा? जी, उसमें बेशुमार तंजीमें, आपको पता है सबसे ज्यादा तो हक ये और ये जिम्मेदारी पॉलिटिकल पार्टीज की बनती है, वो पाकिस्तान का बारे में सोचें। और अदरवाइज भी जितने भी और ग्रोह हैं, जैसे भी लॉयर्स का है और लोग हैं जिनके मैंडेट में शामिल है कि वो पॉलिटिकल वहां से बातचीत भी कर सकते हैं। तो अगर ये पेस वाले या वीओपी वाले अपने उसमें शामिल कर लें कि हम पॉलिटिकल एक्टिविटी में भी एज ए ग्रुप हिस्सा लेंगे, जो कि इस वक्त नहीं है उसमें शामिल, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान का भी तो किसी ने मुद्दा उठाना, हम सब करते हैं, मैं भी आपके साथ बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान ही की कर रहा हूँ ना। तो ये एक प्लेटफॉर्म है आपका, ये जो ये चैनल है, ये एक प्लेटफॉर्म है। तो इस किस्म के बीसियों हजारों प्लेटफॉर्म है, वो इस्तेमाल होने चाहिए और करने चाहिए, और हम सबको आना चाहिए। और लेकिन वो मैं अपनी बात पर कायम हूँ कि वो प्लेटफॉर्म फिलहाल जो उसका मैंडेट है उसके लिए मुनासिब नहीं है। ठीक। अच्छा, कमिंग बैक टू चाइना पाकिस्तान रिलेशनशिप, मैं उसमें थोड़ा सा चाहूंगा कि जरा एक वजाहत आप कर दीजिए कि जो मैं सोच रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा एक खौफ की भी एक कैफियत है कि पाकिस्तान चाइना का जो रिलेशनशिप है वो कहीं खुदा न खास्ता डिस्टर्ब ना हो जाए। डैमेज तो चले मैं नहीं कहता कि हो सकता है, लेकिन कम से कम डिस्टर्ब ना हो जाए, डिट्रैक्ट ना हो जाए। क्या ये जो अगर ये बात दुरुस्त है, मैं अगेन इसको रिपीट कर रहा हूँ कि अगर ये बात दुरुस्त है कि उन्होंने नहीं आने दिया हमारे प्राइम मिनिस्टर को, और एक किस्म का ये स्नब है, डिप्लोमेटिक स्नब ही सही, तो ये आप समझते हैं कि कुछ डैमेज हुआ है या कुछ डिट्रैक हुआ है पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप? देखिए जी, अगर तो ये बात, अगर इसमें जरा बराबर भी वो दुरुस्त बात है, ये 10% भी हो तो बहुत बड़ा डैमेज है, छोटा डैमेज नहीं है। इसलिए कि देखें, आपने पूरे पिछले 75 साल की रिलायबिलिटी चेक करनी है कि आपके ताल्लुकात मुख्तलिफ मुल्कों से रहे हैं, उनमें ऊंच नीच आती रही है, लेकिन चाइना के साथ ताल्लुकात में ऊंच नीच नहीं, ऊंची आती रही है, और आपको हमेशा उन्होंने हेल्प किया जब भी जरूरत पड़ी है, और ऐसे ऐसे मामलात में हेल्प किए, गो कि ठीक है, हमने भी उनकी हेल्प की है, वो जानते हैं, हम लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। लेकिन ये है कि वो उनकी रिलायबिलिटी का फैक्टर बहुत स्ट्रांग है और बहुत वेल टेस्टेड है, जबकि दूसरी साइड पे धुले हुए कपड़े की तरह हर 3-4 सालों के बाद आपको फेंक देते हैं, और फिर आप फिर भी उन्हीं को माई बाप मानते हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। और अब मेरा ख्याल अब वो टाइम आ गया, एक वक्त था कि आप ये एक बैलेंसिंग एक्ट कर सकते थे कि ये आप दोनों के साथ ताल्लुकात रख सकते थे। अभी चीन तो मैं मना नहीं करता कि आप अमेरिका के साथ ताल्लुकात रखें या ना रखें, लेकिन यकीनन अमेरिका हमें अच्छा नहीं वो नजर से देखता जब हम चीन के साथ, या जैसे हम रशिया के साथ हमने ताल्लुकात, तो ये मतलब किसी की जारादारी तो नहीं है। ठीक है, हमें उन्होंने बहुत बोझ तले डाला हुआ है कर्जे दे दे के, और उसको कर्जे इस तरीके से दिए गए और इस तरीके से इस्तेमाल करवाए गए हैं कि कहीं हम उनको रिटर्न कर ही ना सकें। ये बाकायदा इकोनॉमिक हिटमैनों ने ये इस चीज को इंश्योर किया है, पूरा और हम बंदोबस्त किया उसी खौफ के नीचे हम दबे चले जा रहे हैं, और ये नहीं सोच रहे
کہ جب تک آپ ایک دن آپ کو اسے نکلنا پڑے گا, کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا, جو اس کا ریئیکشن ہے برداشت کرنا پڑے گا, لیکن آپ پھر ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ اسی میں پڑے رہے تو وہ کبھی آپ کو آزادی نہیں دیں گے. آپ دیکھیں کہ آئی ایم ایف آپ سے ناراض رہے گا, ایف اے ٹی ایف آپ کو گرے میں رکھے گا, آپ کو دروازے کے آگے کھڑا رکھے گا. ابھی جو ہے آئی ایم ایف کیوں نہیں مان رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے یہ پولیٹیکلی سٹیبل نہیں ہے, اور جب تک کوئی پولیٹیکلی سٹیبل حکومت نہ ہو وہ کبھی آپ کی مدد نہیں کریں گے. تو یہ ابھی سوچنے کی بات ہے, پی ڈی ایم کے سوچنے کی بات بھی ہے, پی ٹی آئی کی بھی ہے, اسٹیبلشمنٹ کی بھی ہے, کہ بھئی اے ایس پی امیجیٹلی پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کر آئے, جس کا واحد حل ایک تو کافی سارے لوگوں کی نظر میں ارلی اور شفاف انتخابات ہیں, اور اگر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں کڑواہٹ اتنی ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا, تو پھر آپ کو ایک ذرا لمبا کیئر ٹیکر سیٹ اپ لانا پڑے گا. ان دو آپشن کے علاوہ آپ کے پاس تیسری آپشن نہیں ہے, ورنہ جس سلائیڈ پہ آپ نیچے کو جا رہے ہیں آپ کبھی بھی اوپر کی طرف نہیں آ سکیں گے, آپ نیچے ہی چلتے چلے جائیں گے, خدا نخواستہ. جن صاحب آپ نے, مجھے یاد ہے جب لاسٹ ٹائم تقریباً ایک مہینہ قبل ہم نے ایک پروگرام کیا تھا آپ کے ساتھ, اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے, امپورٹڈ سرکار جو آئی ہوئی ہے, اس کے ارد گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے, اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ پنجاب حکومت جو ہے حمزہ شہباز جس کو وہاں پہ لگایا گیا ہوا ہے, اس کی حکومت ایکچولی ایگزسٹ نہیں کرتی ہے, اس کو بس بٹھا دیا گیا ہے. تو اب یہ تو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو ابھی تک چل رہے ہیں, اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ اگر کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ لمبا چلایا جائے گا اس کو, تو لوگ پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگلے سال تک ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو اور ساتھ ہم اکانومی کو دیکھ رہے ہیں, مہنگائی کا حالات دیکھ رہے ہیں, ڈالر کہاں پہ چلا گیا ہوا ہے, جو تاریخ میں سب سے اوپر چلا گیا ہوا ہے. پیٹرول پرائسز آپ دیکھ لیں کہ ہفتے کے حساب سے 30 روپے بڑھائی جا رہی ہیں. تو یہ جو صورتحال چل رہی ہے اور ڈاؤن ورڈ سلائڈ چل رہی ہے اکانومی کی, آپ نے خود کہا کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی, تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے تو ضروری جو انگریڈینٹ ہے وہ تو اکنامک اسٹیبلٹی بھی ہے نا جی, الیکشن کے ساتھ ساتھ. تو اس کا کیا بنے گا؟ بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ صاحب ذرا میں معیشت دان تو نہیں ہوں, کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو اکنامک سٹیبلٹی آئے گی. یہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں نا کہ ہم بھاگ دوڑ کر کے پہلے اکنامک سٹیبلٹی لیں, وہ کوئی اکنامکلی آپ کو ہیلپ کرے گا نہیں. آپ کی جو سینسٹیوٹی ہوتی ہے نا مارکیٹ کی, انویسٹرز کی, ڈالر کی, اٹ از آل لنکڈ ود پولیٹیکل سٹیبلٹی. کہ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ یہ حکومت ابھی اگلے 3-4 سال تک رہنی ہے, تو وہ پھر ہر کوئی ادھر آتا ہے. تو یہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ہم سے زیادہ ان کو پتا ہے کہ کتنی یہ فریجائل ہے یہ جو حکومت ہے. لیکن جیسے میں نے خزانہ صاحب پہلے 4 فیکٹر کا ذکر کیا تھا نا, اس میں ایک فیکٹر یہ بھی تھا کہ یہ فرد جرم عائد ہونے والی تھی. ابھی آپ کو پتا ہے کہ کوئی ضمانتیں وغیرہ ہو گئی ہیں, تو ایک کام وہ ہے. ایک کام ابھی تک نہیں ہوا ہے, وہ نومبر والا کام ہے, اور اس کے سلسلے میں یہ پوری کوشش کریں گے کہ چپکے رہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو نومبر والی اپوائنٹمنٹ ہے وہ جو فریش مینڈیٹ لے کر آئے وہ اس کا حقدار بنے. اور یہ کیونکہ ادروائز یہ بہت لمبی کڑواہٹ پیدا کر دے گا آنے والے سالوں میں. تو نیا مینڈیٹ بہت ضروری ہے, اور اس کو امیجیٹلی اگر لے آئیں گے تو آپ کی اکنامک سٹیبلٹی کے آثار پیدا ہو جائیں گے. تو میرا اپنا اندازہ یہ ہے, میں غلط ہو سکتا ہوں, کہ یہ جو عمران خان صاحب تھوڑے سے خاموش ہوئے ہیں اور تھوڑا سا ڈیلے کیا ہے اپنے اس کو, اور ادھر سے یہ جلدی جلدی کام کر رہے ہیں کہ بجٹ بھی آ گیا, بجٹ میں تو خیر آنا ہی تھا, پھر وہ ضمانتیں وغیرہ بھی ہو گئی, اور اگر کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی تو ہو سکتا ہے جلدی آپ کو خبر ملے کہ کوئی یہ رضامند ہو گئے ہیں انتخابات کے اوپر. جی ٹھیک ہے. اور اگر یہ جو سلسلہ چلتا ہے, تو جس طرح آپ نے فرمایا کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو اپوائنٹمنٹ کا مسئلہ ہے, اگر یہی حکومت کرتی ہے تو آپ نے کہا کہ اس میں کڑواہٹ آئے گی, اور وہ آبویسلی جب کڑواہٹ آئے گی تو وہ ادارے کے لیے بہت ہی خطرناک اور کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو سکتا ہے. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ لوگ پہلے سے چہ مگوئیاں کرنے لگے ایک سال پہلے کہ جی اگلا چیف کون ہوگا, اور وہ پی ٹی آئی والے ان کو لانا چاہتے ہیں اور پی ڈی ایم والے ان کو لانا چاہتے ہیں. ابھی یہ باتیں ہو رہی ہیں, اور ہمیں ناموں کا بھی پتہ ہے کہ پی ٹی آئی والے کس کو لانا چاہتے ہیں اور پی ڈی ایم والے کس کو لانا چاہتے ہیں. اگر یہ کوئی بھی ان دونوں میں سے لانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو دوسری سائڈ صاف ظاہر ہے کہ سخت نالہ ہوگی. تو یہ چیز ابھی اگر ادارے کو بچانا ہے تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے سوچنے کی بات ہے کہ پھر اس معاملے کو کس طریقے سے نپٹایا جائے. اور میری اپنی سمجھ یہ ہے کہ فریش مینڈیٹ والا جو بھی گورنمنٹ بنتی ہے یہ اب اس کو حق دیا جائے, اور اس طریقے سے یہ کھینچا تانی جو ہے اس کو ختم کیا جائے. اور آپ نے لاسٹ ٹائم مجھے یاد ہے کہ شو میں یہ کہا تھا کہ جو نام بھی متنازع ہو چکے ہوئے ہیں ان کو اس ریس میں نہیں ہونا چاہیے. بالکل جی, اصولاً تو نہیں ہونا چاہیے, اخلاقی طور پہ بھی نہیں ہونا چاہیے.
لیکن اب ان بیچاروں کا قصور ہے یا نہیں ہے یہ مجھے پتہ نہیں ہے ہاں کہ ہاں اگر آپ کا میں نام لینا شروع کر دوں اور آپ کا کوئی قصور بھی نہ ہو تو پھر کیا کیا ہاں جائے. لیکن ہاں. بیسٹ یہی ہے انسٹیٹیوشن کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی جو میں نے اور کہا. میرا خیال ہے کہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ جو میڈیا میں اس طرح کی چیزیں گوئیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر ان کا بھی سدباب ہونا چاہیے. جی بالکل کوئی اس پر بحث نہیں ہونی چاہیے. اور جی بالکل جب ٹائم آتا ہے ہفتہ پہلے کا نارملی طریقہ کار ہوتا ہے وہ جاتے ہیں وزیر اعظم کے پاس جو بھی اس وقت وزیر اعظم اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ فریش مینڈیٹ والا جی وزیر اعظم ہونا چاہیے. وہ اپنا حق استعمال کریں کیونکہ یہ آپ کی کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا آرام سے ٹرانزیشن ہو جائے گی اور اس کو چلتے چلتے آگے چلائیں کیا گے. آپ کی کوئی اس طرح کی اطلاعات ہیں جنرل صاحب کہ کہیں یہ سوچا جا رہا ہو کہ عمران خان صاحب کو واپس نہیں آنے دینا کچھ اس طرح کا کچھ ماحول بنتا ہوا نظر آتا ہے؟ جی جی دیکھیں ایسی باتیں تو بہت ہوئی ہیں کہ جی آپ کو پتا ہے کہ اگر نجم سیٹھی کے آپ پروگرام دیکھیں جو کہ میں زیادہ اس میں کرتا کہ جی یہ وعدہ کیا گیا تھا اور وہ وعدہ پورا نہیں ہو رہا اور یہ کہا گیا تھا اور وہ کہا گیا تھا. میرے اپنے خیال میں میں جو اسٹیبلشمنٹ کی نیت ہے اس پہ کوئی شک نہیں کرتا. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نان پولیٹیکل ہو گئے ہیں تو جب تک کوئی آپ کو ایسے آثار نظر نہ آئے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ نان پولیٹیکل ہو گئے ہیں. اور ایسے وعدے جو ہے کہ ان کو نہیں آنے دیا جائے گا. اگر کسی نے کیے ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ وہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کو نہیں ہونا چاہیے کم از کم. اور اگر امریکہ وغیرہ کا یہ خیال ہے تو اتنے بھی وہ 30 مار خان نہیں ہے کہ ہمارے اتنے معاملات میں اتنا زیادہ دخل دیں جو گو کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کا بہت زیادہ عمل دخل ہے. لیکن سب ہاں سے بڑی چیزیں دو ہیں ایک ہے عوام اور ایک ہے اللہ کی ذات. تو میرا ایبسلیوٹلی. نہیں خیال کہ یہ دو بڑے فیکٹرز ہیں جن کا مقابلہ آسانی سے کوئی کر سکتا ہے. اور جس طرح وہ قرآن پاک میں یہ آتا ہے کہ واللہ خیر الماکرین ہی از دا بیسٹ پلانر جو اس کی پلاننگ ہے جی وہی کامیاب ہوگی. ایک انشاءاللہ. جنرل صاحب آخر میں تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے گا کہ بھارت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑی ایک سچویشن وہاں پہ بنی ہوئی ہے. ان کے جو دو لیڈرز تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے کچھ نازیبا الفاظات کہے جو کہ بہت ہی اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. میں پرسنل لیول پہ بھی اپنے چینل کے بیہاف پہ بھی اور آبویسلی آپ بھی کریں گے. وہاں پہ جو جی صورتحال بنی ہوئی ہے اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کو کس طرح ہینڈل کیا جانا چاہیے؟ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ وہاں سے بڑا ریئیکشن آیا آپ نے دیکھ لیا اور پھر کچھ جو نان مسلم ہیں انہوں نے بھی ساتھ دیا ہے مسلمس کا. لیکن ابھی بھی وہاں پر حالات ایسے ہیں کہ جو ایکسٹریمسٹ ہندو ہیں انہوں نے بہت ظلم کیے ہیں اس دوران بھی. اور پولیس بجائے اس کے کہ جو پرامن احتجاج کر رہے تھے مسلمان ان کو پروٹیکشن دیتی الٹا انہوں نے موقع دیا کہ وہ خود بھی ساتھ شامل ہوئے. لیکن اس دفعہ خوش آئند بات یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کی طرف سے اچھا اسٹرانگ ریئیکشن آیا. لیکن ایک بات بتا دوں میں کسانہ بھائی یہ سب کے سب شاخسانے ہیں پاکستان کی کمزوری کے. خدا کی قسم اگر پاکستان مضبوط ہوتا تو ہندوستان کی مجال نہیں تھی کہ وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ وہ اس طریقے کا سلوک کرتا. پہلے بھی ہم نے دیکھا ایسے. تو یہ پاکستان کو چاہیے شور شرابہ مچانے کے بجائے اپنے آپ کو مضبوط کرے اپنے اندر یکجہتی پیدا کریں. یہ ایک دوسرے کی جو گردنیں پکڑی ہیں اس کو چھوڑیں ایک دوسرے کے پاؤں مت کھینچیں اور اکنامکس کے اوپر توجہ بھی دیں لیکن ساتھ ساتھ اپنی پالیسیز کو انڈیپینڈنٹ بنائیں. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان کی مجال نہیں ہوگی کہ وہاں مسلمانوں پر اتنا ظلم و ستم کرے. یہ جو کشمیر کو ایسا ایسا ہضم کرتا چلا جا رہا ہے اور ہم صرف کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہے ہیں. اور یہ جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے تماشا دیکھ رہے ہیں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا. جب مسلمانوں پر ظلم ہوتا تھا تو ایسے اشارے مل جاتے تھے ہندوستان کو کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے. اب بھی میرا خیال ہے کہ ہم اتنے گئے گزرے نہیں ہیں. لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی کہا میں دہرا دیتا ہوں ڈرے ہوئے لوگ سہمے ہوئے لوگ گھبرائے ہوئے لوگ. اور خاص طور پہ مجھے وہ یاد آ رہا ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. جی ہمیں اپنی جو ہمارا جو ذوف ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور خاص طور پہ ایمانی ذوف جو ہے اس کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. کوئی شک نہیں ہے. تو جن صاحب ایک آخر میں صرف میں بھول گیا ٹی ٹی پی کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں اس کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ کچھ بنا ہوا تھا اور سنا تھا کہ وہ ایک ایسا علاقہ چاہتے ہیں اپنے لیے جو آزاد ہو اور اس میں پاکستان کا عمل دخل نہ ہو. تو کیا ہم اتنے کمزور اگین یہ بھی ذوف ہے کہ ہم اتنے ضعیف ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہم اس طرح کے ایک گروپ کے ساتھ آرگومنٹس کر رہے ہیں ملاقاتیں کر رہے ہیں ٹاکس کر رہے ہیں جو کہ وہاں پہ ایک آزاد ریاست چاہتی ہیں؟ جی دیکھیں بات یہ کہ ایک ہوتی ہے جب آپ نیگوشیشن آپ شروع کرتے ہیں تو ایک ہوتی ہے آپ کی اپ فرنٹ جو بھی آپ کے ہوتے ہیں اہداف آپ کہتے ہیں جی ہمارے یہ ڈیمانڈز ہیں. لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ڈیمانڈ مانی کون سی گئی ہے. تو یہ بات کوئی نہیں مانے گا آپ بے فکر رہیں. میں ہمیشہ بات چیت کا حامی رہا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ چاہے وہ جتنے بھی اور ہم پوزیشن آف اسٹرینتھ سے انشاءاللہ بات کر رہے ہیں
ہم پوزیشن آف ویکنس میں نہیں ہیں, اور وہ جو بھی کہیں الٹیمیٹلی جب ٹاکس کمپلیٹ ہو جائیں گی تو آپ دیکھیں گے کہ چونکہ اس کو ریٹیفائی کرنا پڑے گا, لانا پڑے گا آپ کو پارلیمنٹ میں, آپ کو لانا پڑے گا اپنی کیبنٹ کے سامنے, تو یہ ایسے تو نہیں ہو سکتا, اور وہ یہ سب لوگ اس کو ریٹیفائی تو نہیں کر سکتے ایسی باتوں کو جس کا وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ کہ اس دفعہ جرگے کو اندر انہوں نے ڈالا ہے, اور وہ صحیح طریقہ ہے, اور وہ ایک بیلنس اس کا آؤٹ کم ہوگا, اور ایسی کوئی بات انشاءاللہ نہیں ہوگی جس کی یہ چیزیں اڑی ہیں, وہ اڑاتے ہیں جان کے. اور can you assure the nation there is nothing to worry about? جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ ٹی ٹی پی کے سلسلے میں کوئی گھبراہٹ کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ نہیں مانیں گے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو, نہیں مانیں گے ہماری بات, تو ہم ان کے ساتھ لڑنے کو تیار ہیں, لڑ سکتے ہیں, اور ان کی خبر اچھی طرح لے سکتے ہیں. ان کو بھی یہ بات معلوم ہے. پھر یہ کہ ایک وعدہ کیا ہوا ہے افغان طالبان نے کہ جی ہم اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے, گو کہ ان کے آپس میں نیکسس ہے, اس لیے وہ ان کا سافٹ کارنر ان کی طرف, لیکن وہ اپنے وعدے کے اتنے کچے لوگ نہیں ہیں. تو ان دو فیکٹر کی وجہ سے, اور وہ اس کے گرنٹر بھی بنے ہوئے ہیں, تو مجھے یقین ہے اور مجھے معلوم بھی ہے کہ کس قسم کی بات چیت ہو رہی ہے. تو یہ جو لوگ اس گھبراہٹ کا شکار ہیں جی کہ ان کا اپنا علاقہ الگ ہو جائے گا اور وہ کوئی اپنا وہاں پر نظام قائم کر لیں گے, ایسے کسی بات کا ہونے کا امکان نہیں. پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اتنا کمزور نہیں ہے. چلیں, بہت بہت شکریہ جنرل صاحب, انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی جی. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. السلام علیکم. اللہ علیکم.